अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट विजन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम हाइलाइट्स बयान करेंगे तीसरे टेस्ट मैच की, जो कि 21 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक एडिलेड ओवल ग्राउंड पर खेला गया। इसमें नाजरीन ऐन मौके पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्मिथ को रूल आउट किया गया और उनकी जगह पे 2-3 तब्दीलियाँ इस मैच में नज़र आईं। पैट कमिंस वापस आए और दूसरा पैट कमिंस के साथ ख्वाजा उस्मान की वापसी हुई और स्मिथ को टीम से बाहर करके कमिंस जो थे वो इस मैच में कप्तानी के फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले ख़ुद बैटिंग करने का फ़ैसला किया। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट नाजरीन जल्द गिर गई। 33 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट गिरी। तो इसी स्कोर पर 33 पर ट्रेविस हेड भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरी विकेट ऑस्ट्रेलिया की लबू शेंज 19 रन बनाकर 94 पे गिरी और चौथी विकेट कैमरन ग्रीन भी 94 रन पर ही आउट हो गए बगैर कोई रन बनाए। इन 4 विकेटों में से नाजरीन 3 विकेटें इंग्लैंड के मायानाज फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर ने हासिल की। तो उनके बाद नाजरीन 5वीं विकेट गिरी ख्वाजा उस्मान की, मगर उन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली। 94 रन से लेकर उन्होंने 91 रन की पार्टनरशिप बनाई एलेक्स कैरी के साथ और इस तरह 185 रन पे ऑस्ट्रेलिया की 5वीं विकेट गिरी। और इसके बाद आने वाले बैट्समैनों ने यानी कि 100 आप देखें 194 पे ऑस्ट्रेलिया की चौथी विकेट गिरी और उसके बाद एक पार्टनरशिप बनी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 185 185। उसके बाद छठी विकेट गिरी इंग्लिश जिन्होंने 32 रन किए। ये विकेट गिरी 244 रन पे। तो पैट कमिंस की विकेट 271 रन पे 7वीं विकेट के रूप में। 8वीं एलेक्स कैरी 321 रन बनाए नाजरीन। उन्होंने 321 पे विकेट गिरी और 106 रन की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। इसी तरह मिचेल स्टॉक जो कि इस सीरीज़ के बैटिंग के टेल एंडर्स में मैं कहूँगा या आखिरी नंबरों के वो हीरो मुझे नज़र आए हैं। उन्होंने इस इनिंग्स में भी 54 रन की इनिंग्स खेली। तो नाजरीन एक बंदा 8वें नंबर पर आके इतनी खूबसूरत बैटिंग करके जा रहा है तो उसको ऑलराउंडर ही कहेंगे हम लोग। तो ये 348 पे गिरी। इसी तरह 10वीं विकेट 371 रन, यानी कि 10वीं विकेट की भी आप ये देखें कि तकरीबन 21-22 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप्स हैं ये जो कि आखिर पे हमें किसी भी टीम को जो मिलती हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप्स होती हैं। एनी हाउ ऑस्ट्रेलिया ने 91 ओवर्स में 371 रन बनाए। और दूसरा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का खासा ये है कि ये बड़ी तेज़ खेलते हैं टेस्ट मैचेस में भी और इनका रन रेट का औसत है टेस्ट मैचेस में 4.06। आप देखिए कि 94 पे 4 आउट होने के बावजूद उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया कि हमने स्लो खेलना है। बस उन्होंने अपने अंदाज़ को नहीं छोड़ा। इधर कई मैचेस में ख़ुसूसन पाकिस्तान के मैचेस में 2 विकेटें गिर जाए या 3 विकेटें गिर जाए तो हमारी टीम का ये हाल होता है कि कोई बल्ला ही नहीं उठाता कि मैच अब जो है वो बचाने की तरफ हम चले जाते हैं, विकेट बचाने के चक्कर में होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का ये ख़ासा है कि वो इस चक्कर में आते नहीं। अच्छा, तो इस तरह नाजरीन इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने कोई पहली दफ़ा कोई सीरीज़ में कोई अपना थोड़ा सा रूप दिखाया या कह सकते हैं कि ज़ोर लगाया सीरीज़ में। 20.2 ओवर्स किए, 5 उन्होंने आउट किए, 5 मेडन 53 रन दे के उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कार्स 16 रन में उन्होंने 16 ओवर्स में 90 रन दिए तकरीबन 5.5 के औसत से और 2 विकेटें हासिल की। जोश टोंगी 16 ओवर में उन्होंने 64 रन दिए और 1 विकेट हासिल की है कि बेन स्टोक 19 ओवर्स में 53 रन दिए और कोई विकेट ना ले सके। जबकि विल जैक्स ने 20 ओवर में 105 रन 5 से ज़्यादा के औसत से रन दिए।
2 وکٹوں کے لیے۔ تو اس طرح پہلی اننگز میں ناظرین آسٹریلیا کی ٹیم 371 رن، جو کہ ایک بڑا مناسب سکور ہم کہہ سکتے ہیں، کسی لحاظ سے بھی کم سکور نہیں ہے، وہ انگلینڈ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس میں انگلینڈ کی طرف سے تباہ کن انداز بیٹنگ کا جاری رہا۔ زیک کرالی 9 رنز بنا سکے اور بین ڈکٹ 29 رنز انہوں نے سکور کیے، اور اولی پوپ 3 رنز بنا سکے۔ ہیری بروک جوئے روٹ نے 19 رنز ناظرین بنائے، اور اس موقع پر انگلینڈ کے 71 رنز 71 رن پہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ہیری بروک 45، بین سٹوک نے 83 رنز کیے، اور جیمی سمتھ 22، جیکس 6، کارز 0، اور آرچر نے یہاں پہ بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں بھی اچھی پرفارمنس دکھائی اور 51 رن کی اننگ کھیلی۔ تو آخری آپ یہ دیکھ لیں کہ 4 کھلاڑیوں میں سے صرف آرچر نے 51 رنز بنائے، باقی جیکس 6 رن پر، کارز 0 اور ٹونگی 7 رن بنا سکے۔ تو اس طرح ناظرین 3.27 کی اوسط سے 286 رنز انگلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی، اور آسٹریلیا کو انہوں نے 115 رن کی لیڈ آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں ملی۔ آسٹریلیا کی طرف سے پیٹ کمنز جن کی واپسی ہوئی تھی، انہوں نے 17 اوور میں 69 رنز دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بولینڈ نے 45 رنز دیے ناظرین اپنے 15.2 اوور میں 6 میڈن ڈال کے، اور انہوں نے 45 رنز دیے اور 3 وکٹیں انہوں نے حاصل کی۔ نیتھن لیان 28 اوورز میں 70 رنز دیے اور 2 کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیے۔ کیمرون گرین نے 11 اوور میں 33 رنز دیے اور 1 وکٹ حاصل کی۔ تو اس طرح آسٹریلیا 115 رن کی لیڈ کے بعد آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں بیٹنگ شروع کی، اور ٹریوس ہیڈ ناظرین اس دفعہ بہت شاندار اننگز کھیل گئے آسٹریلیا کی جانب سے۔ 170 رن انہوں نے بنائے 196 بالز پر، جس میں انہوں نے 16 چوکے اور 2 شاندار چھکے لگائے۔ تو اس کے بعد خواجہ عثمان نے 40 رنز کی دوسری اننگز میں بھی بیٹنگ کی، یعنی کہ سمتھ کی انہوں نے پوری طرح سے کمی جو تھی وہ محسوس نہیں ہونے دی۔ 82 رنز کی 82 رن کی پہلی اننگز میں انہوں نے پارٹنرشپ سکور کیا، اور دوسری اننگز میں بھی وہ 40 رنز بنا سکے۔ ایلیکس کیری نے اسی طرح دوسری اننگز میں بھی 72 رنز کی اننگز کھیلی۔ اس طرح آسٹریلیا کی پوری ٹیم 349 رنز آل آؤٹ ہو گئی۔ تو انگلینڈ کی طرف سے ٹونگی نے 70 رنز کے بس 4، کارز 80 رن پر 3، اور جوفرا آرچر انہوں نے 12.4 اوورز میں 20 رنز دیے اور 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ تو دوسرا ناظرین ان کے بارے میں یہ کوئی زخمی ہونے کی وجہ سے زیادہ بولنگ نہیں کر سکے، اپنا جو ان کا لوور بیک پرابلم ہے اس کا یہ شکار ہیں، اپنے فٹنس مسائل کی وجہ سے یہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ، کیونکہ پہلی اننگز میں انہوں نے 5 آؤٹ کیے ہیں، ظاہر ہے کچھ زیادہ زور لگایا تو انفٹ ہو گئے۔ تو انگلینڈ بیٹنگ اس طرح انگلینڈ کو 435 رنز کا دوسری اننگز میں ایک اچھا بھاری لیکن ناممکن نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ٹارگٹ ملا۔ تو زیک کرالی نے 85 دوسری اننگز میں رن کیے، 85، جو روٹ 39، ہیری بروک 30، جیمی سمتھ 60، ول جیک 47 اور کارز 39 رن بنا سکے۔ یہ مجموعی سکور ان کے کوئی مناسب اننگز نہیں آپ کو نظر آئی ہوگی کہ جو میچ وننگ اننگز کسی کھلاڑی نے، جو روٹ ہیں، کرالی ہیں، جے روٹ ان کی بڑی امید ہے ابھی تک بھی، کوئی کھلاڑی 100 یا 150 یا اس طرح اننگز نہیں کھیل سکا، سبھی نے انڈیویجول اننگز کھیلی ہے۔ تو اس طرح 352 رن پہ انگلینڈ کی ٹیم پوری آؤٹ ہو گئی، اور آسٹریلیا یہ میچ 82 رن سے انہوں نے جیتا، اور سیریز میں فیصلہ کن برتری 3-0 کی برقرار۔ اس کا مطلب آسٹریلیا نے ایشیا سیریز جیت لی ہے، اور اپنی جو ایشیا سیریز کی وکٹری ہے ان کے پاس ہے، تو اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ تو ہم ناظرین اس آسٹریلیا کی ٹیم کو یہ سیریز ایشیا سیریز
2025-26 جیتنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ تو دوسرا اس میں ناظرین ایک میں تجزیہ دونوں ٹیموں کا آپ کے سامنے ابھی تک جو 3 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے وہ میں پیش کروں گا۔ سیریز میں دونوں ٹیموں میں واضح فرق آسٹریلیا کے ماہر ناز اور تجربہ کار فاسٹ بولر مچل سٹارک رہے، بلکہ میں انہیں ایک آل راؤنڈر کہوں تو بھیجا نہ ہوگا۔ اب تک تین ٹیسٹ میچز میں انہوں نے 22 وکٹیں حاصل کی ہیں اور 150 رنز بنائے، جو کہ کسی بھی لحاظ سے ایک بہترین آل راؤنڈر پرفارمنس سے کم نہیں ہے۔ جبکہ اور ان کی ناظرین جو 22 انہوں نے کھلاڑی آؤٹ کیے ہیں وہ 17.05 کی اوسط سے ناظرین انہوں نے 17.05 یا 04 کی اوسط سے انہوں نے رن حاصل کیے ہیں۔ تو جبکہ انگلینڈ کے جوفرا آرچر کو مچل سٹارک کے ہم پلہ قرار دیا جا رہا تھا کہ وہ مچل سٹارک کا ایک جواب ہے انگلینڈ کے پاس۔ انگلینڈ کو کافی ان سے امید تھی اور توقع تھی کہ وہ آسٹریلیا کے تیز اور باؤنسی ٹریکس پر اچھی پرفارمنس دکھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان میں ایک صلاحیت ہے کہ وہ گیند کو پٹکتے ہیں۔ جس طرح ایک سیریز میں انہوں نے جو اس سے پچھلی سیریز کھیلی گئی تھی اس میں انہوں نے انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو انگلینڈ میں کافی پریشان کیا تھا، جس میں ڈیوڈ وارنر جیسے کھلاڑی جو ان کو نہیں پراپر طریقے سے کھیل سکے تھے، اور انہوں نے انگلینڈ کو ایشز جتوانے میں ایک خاصا اہم کردار ادا کیا تھا۔ مگر پھر بھی یہ کہ ان کے فٹنس مسائل ان کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں جب سے یہ آئے ہیں۔ تو آسٹریلیا کے اس طرح مچل کے 22 وکٹ کے جواب میں آرچر صرف 9 وکٹ 26 کی اوسط سے حاصل کر سکے ہیں، جس میں ایک دفعہ یہ اس ٹیسٹ میچز میں 5 وکٹیں بھی شامل ہیں ایڈیلیڈ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 2 ٹیسٹ میچز میں انہوں نے صرف 4 وکٹیں حاصل کی ہیں، 3 وکٹیں حاصل کی ہیں، کیونکہ ایک 5 یہ اور ایک دوسری اننگز میں حاصل کی 6 وکٹیں اس میچ میں، اور اس کا مطلب پچھلے 2 ٹیسٹ میچز میں وہ صرف 3 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں، اب تک 9 وکٹیں۔ تو یہ کسی بھی لحاظ سے مچل سٹارک کے برابر کی پرفارمنس کو میں نہیں کہہ سکتا۔ باقی اس طرح دوسرے ان کے ساتھ انجری پرابلم بھی ہیں، اور اس سیریز میں بھی اب انہوں نے صرف سیکنڈ اننگز میں 12 اوور کیے ہیں۔ تو ای بی کے مطابق انگلش کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ ان کے وہی لوور بیک پرابلم ہے، اور وہ بقیہ جو دورہ ہے اس سے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بیٹنگ میں بھی انگلینڈ کے بیٹرز کی چند انڈیویجول پرفارمنس پر کے علاوہ مجموعی طور پر وہ ایک یونٹ کی شکل میں نظر نہیں آئے۔ خصوصاً ٹیل اینڈر سے پرفارمنس لینے والا کوئی بھی کھلاڑی مجھے نظر نہیں آیا جو خود بھی اچھا کھیلے اور ٹیل کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ تو جس طرح مچل سٹارک اور ایلیکس کیری کی مثال میں آسٹریلیا کی طرف سے دوں گا کہ انہوں نے اپنے ایون کے 11 نمبر کے کھلاڑی بھی جب آئے ہیں ان کے ساتھ، یا 10ویں نمبر کے بھی بیٹنگ آئی ہے مچل سٹارک یا ایلیکس کیری کے ساتھ، بے شک ان کی بھی مثلاً یہ 94 پہ ان کی 4 وکٹیں گر گئی تھی، تو باقی جو 300 سم تھنگ انہوں نے 86 رن کیے ہیں، تو وہ پچھلے کھلاڑیوں نے انہوں نے کیے ہیں۔ تو اس طرح لیکن انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ خاطر خواہ اس سیریز پوری میں اگر تجزیہ کرے تو ان کے مقابلے میں بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ اسی لیے ابھی تک 3 ٹیسٹ میچز میں یہ یک طرفہ سیریز ہوئی ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ کسی موقع پر بھی انگلینڈ کی ٹیم ٹیسٹ میچ میں کوئی اچھی پرفارمنس دکھاتے ہوئے نظر آئی ہے۔ تو ناظرین اس طرح انگلینڈ کو کافی ساری جو ہے وہ تبدیلیوں اور اپنی ٹیم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں اس تجزیے کے ساتھ اور دوسرا میں آسٹریلیا کی ٹیم کو، آسٹریلیا کے بورڈ کو اور آسٹریلیا کے دونوں کپتانوں کو، سمتھ کو بھی اور یہ جو نئے کپتان آئے ہیں یہ پیٹ کمنس، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں سیریز جیتنے پر، اور اپنے ناظرین سے میں اس ویڈیو کے لیے اجازت چاہوں گا۔ تب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دوسرا ناظرین ہمارے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، اور اگر ہمارے کوئی تبصرے میں کوئی بہتری اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کیجیے گا۔ تب تک اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔